अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 31। नॉवल में आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले मैंने जन्नत के पत्ते नॉवल में जो क्लिप्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो डायलॉग्स, जो कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उनके शॉर्ट क्लिप्स मैंने अपलोड करना शुरू किए थे अपने इंस्टाग्राम पे। और फिर वहाँ पे लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसे प्रॉपरली वीडियोस बनाएं, शॉर्ट वीडियोस बनाएं जिसमें 2-3 मिनट की वीडियोस हों और जो बेस्ट क्लिप्स हैं, बेस्ट डायलॉग्स हैं, उनके शॉर्ट क्लिप्स आप अपलोड करें। तो मैंने कुछ बनाना शुरू किए हैं और कुछ यूट्यूब पे भी लोग मुझे कह रहे थे कि डीजे की कॉन्वर्सेशन जो है, डायलॉग्स पे एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए। इसी तरह मैं सोच रही हूँ कि जेहान और हया के जो बेस्ट डायलॉग्स हैं या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें अच्छे डायलॉग्स हैं, उनके शॉर्ट क्लिप्स एक सेपरेट वे में अपलोड हो जाने चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और कुछ मैंने अपलोड भी किए हैं। और ऑब्वियसली ये एकदम तो अपलोड नहीं हो सकते हैं, तो साथ साथ जिस वीडियो में जो सीन, जो क्लिप मुझे अच्छा लगता है, इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने 2-3 इस तरह की वीडियोस अपलोड भी की हैं, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उन पे। सो जो भी नेक्स्ट एपिसोड आने वाली होती है उसमें जो भी पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जहाँ पे पता चल रहा होता है कि आखिर क्या होने वाला है, जो एक सस्पेंस क्रिएट हुआ होता है, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट सी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसा कुछ देखने में या फिर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट अपलोड किया जाए, तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, उस प्लेलिस्ट का लिंक जहाँ पे ये पूरी कलेक्शन मैं अपलोड कर रही हूँ और 5-6 वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड की हैं, तो ज़रूर जाके देखिएगा। इस जगह पे मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, दूसरा चैनल जो है जिसका नाम है यादे माजी, जहाँ पे मैं एक रैंडम कंटेंट अपलोड करती हूँ, काफ़ी देर बाद अपलोड करती हूँ, जब कुछ अच्छा लगता है तो अपलोड करती हूँ। पोइट्री हो, इस्लामिक कोटेशंस हों, कुछ भी डिफरेंट किस्म का कंटेंट होता है, मिक्स होता है, जब जो मूड हो मैं वहाँ पे अक्सर अपलोड करती हूँ। तो ज़रूर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की और चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँ जन्नत के पत्ते के बारे में या जो भी मैं नॉवल रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो अपलोड की है डीजे की डेथ के सीन की। उसके अलावा हया सुलेमान का जो आंटी हलीमा के साथ एक इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी, उसके जो डायलॉग्स हैं उनका एक क्लिप मैंने अपलोड किया है। और इसके अलावा जब मिलती हैं पाशा से पहली दफ़ा हया सुलेमान और क्या करती हैं वो, उसका एक शॉर्ट क्लिप अपलोड किया है। और जो दबंग एंट्री मारी थी जेहान सिकंदर ने, उसका भी एक क्लिप अपलोड किया है। और एक इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन जो बहार गुल और अब्दुर्रहमान पाशा की हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे ना अब्दुर्रहमान, वो वाली कॉन्वर्सेशन भी मैंने अपलोड की है। तो इस तरह के कुछ सेक्शंस हैं जिनको मैं अपलोड कर रही हूँ। आप चाहते हैं कि इस तरह का मज़ीद कुछ शायद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उन वीडियोस के नीचे भी जाकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि अगला जो क्लिप है वो किस बारे में होना चाहिए, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। इस्तक़लाल जदीसी में मामूल की चहल पहल थी और ठंडी सी धूप गली के दोनों अतराफ में उठी कदीम इमारतों पे गिर रही थी, गोया सुनहरी बर्फ हो। और वो जेहान के साथ चलती गली में आगे बढ़ रही थी और फिर इत्तेफाक हुआ था कि उसने स्कार्फ और स्याह स्कर्ट के साथ ग्रे ब्लाउज पहन रखा था और जेहान ने स्याह जीन्स पे ग्रे आधी आस्तीन वाली टी शर्ट। फाइनली जेहान ने ब्लू के अलावा भी कुछ पहना। आज जब वो इधर आई थी तो उसने ख्वाहिश की थी कि वो इस्तक़लाल स्ट्रीट को ख़त्म करना चाहती है और उसे इस गली का अंत देखना था। अब वो इसीलिए चलते जा रहे थे। तो जेहान ने रुककर उससे पूछा कि कुछ पियोगी, और फिर जवाब का इंतज़ार किए बिना वो एक कैफ़े में चला गया। जब बाहर आया तो उसके हाथों में 2 डिस्पोजेबल ग्लास थे और बगल में रोल शुदा अखबार। शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए ग्लास थामा। झाग से भरा हुआ पीनियो कोलाडा, नारियल और अनानास की रसीली खुशबू और दूर टॉक्सन स्क्वायर से उठती ट्यूलिप्स की महक। उसने आंखें बंद करके सांस अंदर खींची। वाकई जेहान सिकंदर का इस्तांबुल बहुत खूबसूरत था। अच्छा है,
وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا اور حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا. اس نے وہ پلاٹینم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا اور یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا. اور پھر جہان سکندر اس سے کہنے لگا تم اس روز 2 دفعہ آئی تھیں اور بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا. یقیناً اس کے ورکر نے اسے رپورٹ دے دی ہوگی لیکن جواب تو اس کے پاس بھی تیار تھا. عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ اور وہ کہنے لگی کہ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا. ہالے اور میں نے اس سے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں ہی چلے جائیں، اور ویسے بھی شٹل کے آنے تک تو ہمیں انتظار کرنا ہی تھا نا. اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اس دروازے کو استعمال کر لینا. اس کے پچھلی طرف گھنٹی بھی لگی ہوئی ہے. گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا اور حیا کا تو ابھی بھی آدھا گلاس باقی تھا. اور پھر حیا اس سے کہنے لگی کہ تم بتاؤ تمہیں لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی اور قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سوار سیاحوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہا تھا جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. اگلے ماہ کا سوچ رہے ہیں، تب تک تم بھی فارغ ہو جاؤ گی نا؟ اور باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تو ترکی میں ہی گھومے پھریں گے اور کچھ قطر اور کچھ پیرس اور دبئی وغیرہ جا رہے ہیں. ہاں تو تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کر کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلی جانا. میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیو قدم ہی رہنا چاہتی ہوں. کیونکہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا لیکن اس نے فوراً حامی بھرنا نامناسب سمجھا. اوہ ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو. جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی اور حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا. ہالی کی دوست چھاپنے کے لیے تو تیار تھی لیکن جہان کے منع کرنے پر اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی. اور آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا کہ اسے یہ سب کسی با اعتماد شخص سے ہی شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر تو کسی پر اعتبار نہیں تھا اسے. تبھی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا. اور پھر وہ جہان کو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے. گڈ گرل. وہ ایک دم اس کے بالمقابل آ کھڑا ہوا یوں کہ حیا کے سامنے کا منظر چھپ گیا اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے. یہ کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر سے لپیٹنے لگا. یہاں تک کہ آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا اور پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور حیا نے نہ سمجھی سے گلاس اس سے پکڑا دیا. دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ. لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں. اور یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے گلاس کون کے منہ میں انڈیل دیا اور جوس دھار کی صورت میں اخبار کی کون میں گرنے لگا. جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون مزید لپیٹنا شروع کر دی. پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا. تہیں کھلتی گئیں اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا. لیکن یہ کیا؟ صفحے سوکھے ہوئے تھے اور جوس غائب.
زبردست. وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی. وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی. اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس یا تو کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا. بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا اور وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے. اب جہان نے اخبار 2 رویہ طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور دفتن حیا کا فون بجا. اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا تو میجر احمد کی کال آ رہی تھی. اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا. جہان اتنا تو مہذب تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، لیکن وہ خود ہی بتانا چاہتی تھی. اور اس نے کہا کہ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے. وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی. جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی. اور پھر جہان نے بھی نہ سمجھی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میجر احمد کون؟ یہ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں. تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں یہ. اور وہ ذرا رکی. میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں. اس نے شانے اچکا دیے. کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تو تم خود ہی کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان. ریلی؟ جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا. ہاں؟ وہ پھر اس کے بالمقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی. اور وہ اس سے کہنے لگی کہ یقیناً تم نے ایسے ہی کیا ہوگا. اس نے گلاس جہان کو تھما دیا. تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا اور گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا اور جوس ایک دھار کی صورت گلاس میں گرنے لگا. اور وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی. یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار تو سوکھا ہوا تھا، تو پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اور جہان ہنستے بسے کہنے لگا، اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا. البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ میں نے یہ کیسے کیا. جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا نا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. اور حیا نے حیرت سے سر جھٹکا اور کہا، تم عجیب ہو جہان. اور ایسا کرو، ان دونوں چیزوں کو نا ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے. اور وہ ہنس پڑا. نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے. اور پھر اس نے وہ دونوں چیزیں قریب ہی ایک کچرے دان میں اچھال دیں. اب دور سامنے گلی کے اختتام پہ ایک اونچا سا ٹاور تھا جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگایا ہو. وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا. یہ رہا وہ انت، غلطہ ٹاور جیسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا. اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا. اور تبھی حیا اس سے کہنے لگی کہ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ اور جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. اور پھر حیا کہنے لگی، انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے. اس نے ایک گہری سانس لی اور پلٹ گئی.
اور وہ بھی شانے اچکا کر اس کے ہی پیچھے آ گیا، اور ساتھ ہوا یہ سین بھی ختم۔ کیا خوب بات کہی گئی ہے یہاں پہ کہ انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا گیا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ادھورا رہ گیا، وہ بھی ادھورا رہ گیا۔ ادھوری چیزیں انوائے ضرور کرتی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے زندگی میں ادھوری چیزیں پسند ہیں، کیونکہ جب وہ چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں نا تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ زندگی۔ خیر، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پہ گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود سے فون کیا تو اس کا ہیلو سنتے ہی وجہ سے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ کہنے لگا، زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ اور جواباً وہ کہنے لگی کہ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی تو سوچا کہ بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ ہاں تو شوہر کو علم ہونا چاہیے نا کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ وہ ذرا جتا کر بولی، جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنسی نہ جائیں کہیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا تھا اور ساتھ ہی جو کچھ بیوقدہ میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ احمد کو بتا دیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں وہ رپورٹ تو شائع کروانا چاہتی تھی لیکن جہان نے منع کر دیا۔ روانی میں وہ کہہ گئی لیکن پھر ایک دم خاموش ہو گئی، اور جواباً اس نے کہا وہ تو منع کرے گا نا، اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، لیکن حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ وہ ذاتی انات کے باعث کہہ رہا تھا یقیناً۔ دیکھیں، ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت زدہ مہرے تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسا کہ اپنے دامن پہ کوئی چھینٹا نہ پڑے۔ سو ان کے خلاف نہ تو ثبوت ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی فائلز کھلتی ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی، اور اس سے پہلے کو آگے کچھ کہتی اس نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، کس سے سنا ہے آپ نے؟ لیڈی کبرا سے، ادالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ اچھا تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ سچ ہو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ اور وہ تو ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ اور اس وقت بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر دیکھ رہی تھی، اور وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔
میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اور آپ کے اس رابطے کو کبھی بھی غلط طریقے سے استعمال کرے اور مجھے رسوا کر سکے۔ اور جواباً میجر احمد کہنے لگا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اور اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بگلوں کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا اڑا تھا، اور وہ نگاہیں ان کے بھورے سفید پروں پہ مرکوز کیے بالکل ٹھہر سی گئی، اور اس سے پوچھنے لگی کہ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ اور احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ تو بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ دھوپ تھی، اور نہ ہی برہنگی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبتوں میں نہ پڑیں۔ وہ سانس لینے کو رکا اور بس اب پل کے آخری حصے پہ تھی اور بغلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑپھڑاتا ہوا گزر رہا تھا اور سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اور پھر میجر احمد کہنے لگا، اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ اب پل پیچھے رہ گیا تھا اور گورسل اب پرانے شہر اناتولیا یا ایشیائی حصے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز بس یکسوئی سے سن رہی تھی۔ سو انہوں نے درخت کو چن لیا، حد پار کر لی تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا، اور اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس سے انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے۔ ورکل جنت۔ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام تھا اور گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی، اور سڑک کنارے چلتے لوگوں اور دکانوں پہ لگا رش اسے اب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ تو بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہیں حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اور اس نے نفی میں گردن ہلائی گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اور میجر احمد نے کہا، فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحے بھر کو رکا۔ اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہی نا جسے لوگ بھول نہ سکیں اور جو انہیں مسحور کر دے اور ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ ہاں، خوبصورتی اور امر ہونے کی یہ چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد پار کرا دیتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورقل جنت ہی ہیں۔ اب پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رنگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نلاہٹ ان پر چھا رہی تھی، لیکن وہ سانس رو کے موبائل کان سے لگائے دم سادھے بیٹھی سن رہی تھی۔ جہاں پہ میجر احمد کہہ رہا تھا، جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے،
اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے. ہر جنت کے پتے تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے. بخشش تو مل جاتی ہے لیکن دنیا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا. ارے دنیا والوں نے تو جنت دیکھی نہیں نہ ہوتی، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں. سو وہ ان کے ساتھ جو جنت کے پتے تھام لیتے ہیں وہی سلوک کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس لیے آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا. اب وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا اور سحر کا ایک بلبلہ جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا. تھینکس میجر احمد. وہ گہری سانس لے کر بولی اور اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل وہ تھی بھی نہیں. آپ اچھے انسان ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں. ہر جواب میجر احمد نے صرف یہ کہا، شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. اور اس نے فون کان سے ہٹایا اور اس کا کان تو واقعی سن ہو چکا تھا. قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اس چیز کو بھی ایکسپلین کرتی چلوں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کے بارے میں. کچھ لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ جنت کے پتے کا کیسے لنک ہے اس ناول کے ساتھ، یا جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا، یہ کس طرح سے لنکڈ ہے. تو جنت کے پتے کیا ہیں بیسیکلی، یہ کویسچن اکثر ہی ذہن میں آتا تھا میرے بھی کہ یہاں پہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں. تو آج جو میجر احمد نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کے اکارڈنگلی جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی. ترغیب ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، کسی کو کسی چیز کے لیے آمادہ کرنا، یعنی لالچ دینا. انہیں لالچ دیا گیا کہ اگر وہ اس درخت کو چھو لیں گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، فرشتے بن جائیں گے اور بادشاہت ان کی مل جائے گی. اور فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ خوبصورت ہوتے ہیں. ان چیزوں کی لالچ دی گئی تھی. اسی طرح سے ہم بھی دنیا میں جب ہوتے ہیں تو ہم بھی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، آخرت کو اپنی بھول جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، اور جو اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں صرف یہی لگتا ہے ہمیں کہ انہوں نے ہی جانا تھا اور ہم تو ہمیشہ یہاں رہنے والے ہیں. اتنی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں، اتنا کچھ اکٹھا کرتے ہیں ہم لوگ، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بادشاہت انسان جو اتنا اکڑ کے یہاں پہ چلتا ہے، پاور کے پیچھے بھاگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ترغیب ہی ہے. ہمیں لالچ ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں کا ایک اٹریکشن ہوتی ہے جس کی طرف ہم کھنچے چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی اس چیز کی بھی ترغیب انہیں دلائی گئی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ جیسے انہوں نے اس درخت کو چکھا، یعنی کہ حد پار کر لی، تو وہ فوراً بے لباس ہو گئے. ایسے ہی ہم بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں اپنی حدود کو. اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں لیکن ہم ان کو حدود کو بھول کر ہم بھی آگے چلے جاتے ہیں. تو رسوائی پھر اکثر مقدر بن جاتی ہے. اسی طرح سے جب انہیں بھی رسوائی سے انہیں بچنے کے لیے انہوں نے خود کو ڈھانپا، کس سے تھا؟ جنت کے پتوں سے. ورکل جنت یعنی کہ جنت کے پتے. اور جیسے ابلیس نے ایک شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی، یعنی کہ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی، تو اسی طرح میجر احمد کہتے ہیں کہ جنت کے پتے اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے،
جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چھوا تھا تو انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مقرر کردہ حد کو پار کر دیا تھا، اور ساتھ کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے تو انسان جنت میں ہوتا ہے اور تھامنے کے بعد ہی وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، اور دنیا والوں نے تو جنت نہیں دیکھی ہوتی، سو ان کو معلوم نہیں ہوتا، سو ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویوں سے پریشان مت ہوئیے گا۔ تو اس طرح سے جنت کے پتے اگر کوئی آپ کو لا کر دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔